वेलकम बैक फ्रेंड्स टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब दोस्त खैरियत के साथ होंगे। तो आज की वीडियो में आप सबके साथ में मलिक सफदर हयात की डायरी से एक और नावल शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है हमसफ़र। तो नावल को स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिल सके। तो चलिए आज की कहानी हम शुरू करते हैं। तुम किस किस को अपनी पाकदामनी का सबूत देती फिरोगी फारिया? आयशा ने पूछा। जिस जिसको दे सके दूंगी, फारिया ने आंखों में आंसू सजाते हुए जवाब दिया। ये दुनिया बड़ी जालिम है फारिया। औरत की मिसाल इस सफ़ेद चादर जैसी है जिस पर एक बारीक साया धब्बा भी लग जाए तो दुनिया की नज़रों में आ जाता है, और मर्द की सियाह कमीज सारी की सारी खून आलूद हो तो वो दुनिया की नज़रों से छुप जाती है। आयशा ने सर्द आह भरते हुए और उस सुर्दगी के आलम में कहा, तो क्या करूँ मैं? जो तुम कह रही हो मैं ऐसा नहीं करूँगी। उसमें उस जान का क्या कसूर है? मैं उसके साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकती। फारिया की आंखों से दो मोती टूटकर उसके रुखसारों को गीला कर गए। अगर ऐसा नहीं करोगी तो ये नन्ही सी जान दुनिया के लिए गाली बन जाएगी। जो भी होगा मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। तैमूर आएंगे, उनको इस बात की अभी खबर नहीं है, वो भी गुस्से में है, लेकिन जब इन्हें हकीकत मालूम होगी तो वो भागते हुए आएंगे, मुझे ले जाएंगे, अपने बच्चे को अपनाएंगे। देख लेना तुम आयशा, फारिया ने यकीन से कहा। हाँ तुम बहुत भोली हो फारिया। तुम्हें लगता है कि तैमूर भाई को कुछ पता चलने नहीं देगी? नहीं फारिया नहीं, कभी ऐसा नहीं। अगर ऐसा होता तो वो तुम्हें क्यों तैमूर भाई को इस हकीकत से आगाह करने से मना करती? बताओ फारिया, क्या तुम अभी तक इसकी मकारी नहीं समझ पाई? आयशा फारिया की नासमझी और नादानी पर अफसुर्दगी के साथ मुस्कुरा कर रह गई। क्या मतलब है तुम्हारी बातों का? फारिया ने आयशा से पूछा। मतलब ये है कि सिला तैमूर भाई को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके रास्ते में तुम आ गई और तुम्हारी शादी हो गई तैमूर भाई से। इसलिए उसने तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर तुम्हें यकीन दिलाया कि वो तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है, और तुम उसकी बातों में आ गई। जैसे उसको यकीन हो गया कि तुम उसको अपनी दोस्त तस्लीम कर चुकी हो, तो उसने मौका मिलते ही तुम्हारे पीठ पर खंजर घोंप दिया। इसका मतलब अली वहाँ इत्तफाकन नहीं आया था, बल्कि ये सब सिला का प्लान था, और उसने उसके लिए मुझसे कहा था कि अभी तैमूर को अपनी प्रेगनेंसी के मुतालिक कुछ न बताना, बल्कि अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर सरप्राइज़ देना। कितनी अहम गुम है जो उसकी बातों में आ गई। फारिया शॉक्ड हो गई और ख़ुद को कोसने लगी। हाँ फारिया, ये सब सिला का प्लान था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि सिला अच्छी लड़की नहीं है, वो तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ बुरा करेगी। उसके इरादे कुछ ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी, बल्कि हमेशा मुझे ही डांटा कि मैं हर एक से जेलिस होती हूँ। तैमूर मेरा कभी यकीन नहीं करेंगे कि उनका बच्चा है, बल्कि वो समझेंगे कि ये नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे साथ नहीं हो सकता। फारिया ने चीखते हुए कहा। सब्र करो फारिया, ये तुम्हारी ही गलती है जो उस सिला की बच्ची पर एतबार कर लिया, लेकिन परेशान मत हो। तुम तैमूर भाई से जाकर बात करो और इन्हें सब हकीकत से आगाह करो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं तो ज़रूर तुम्हारा यकीन करेंगे और इस बच्चे को भी अपनाएंगे। आयशा ने फारिया को गले से लगाकर कहा। फारिया अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और उसके अब्बू तो उसके बचपन में ही इंतकाल कर गए थे। उसकी अम्मी इशरत बेगम ने उसकी तन्हा ज़माने की सर्द और गर्म हवाएं झेलकर परवरिश की। जब बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो माँ ने उसकी तालीम अधूरी छुड़वाते हुए उसकी शादी कर दी। तैमूर और फारिया हमसाए थे। तैमूर रईस ज़्यादा था, उसका अपना बिजनेस था, बंगला, गाड़ी, नौकर चाकर सब मौजूद थे। उसके बरक्स फारिया ने बचपन से बाप को खोने के बाद सफ़ेद पोशी में ज़िंदगी गुजारी थी। फारिया ने सरकारी तालीम हासिल की, फिर स्कॉलरशिप हासिल करके BS मैथ इकनॉमिक्स किया। तैमूर की अम्मी को फारिया बहुत पसंद थी। मोहल्ले में सबीहा बेगम का आना जाना लगा रहता था। मोहल्ले के किसी भी फर्द के मुंह से फारिया के मुतालिक कभी कोई बुराई नहीं सुनी थी, लेकिन सब उसकी तारीफ़ों के पुल भानते थे। तैमूर की अम्मी कैंसर जैसे मोजी मर्ज में मुब्तला हो गई। वो मरने से पहले अपनी इकलौती औलाद की खुशियाँ देखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने फारिया और तैमूर की शादी करवा दी। उसके बरक्स तैमूर अपनी क्लास फेलो सिला से शादी करना चाहता था। वो दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। तैमूर फारिया से शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी अम्मी सबीहा बेगम ने उसे अपनी कसम दे दी थी, इसलिए तैमूर ने अपनी माँ की कसम पूरी करने के लिए फारिया से शादी कर ली। वो दोनों एक ही घर में एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन उसके बावजूद उनकी मिसाल ट्रेन के
ان مسافروں جیسی تھی جو ٹرین کے ایک ہی ڈبے میں سوار تھے، لیکن ان کی منزل مختلف تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ دونوں میں محبت قائم ہونے لگی، ان کے درمیان کی دوریاں ختم ہونے لگیں، لیکن یہ بات صلہ کو ہضم نہ ہوئی۔ ان دونوں کی شادی کے بعد بھی صلہ کا تیمور کے گھر آنا جانا لگا رہتا تھا، لیکن پہلے کی نسبت بہت کم ہو گیا تھا۔ اب تیمور کے دل میں صلہ کے لیے پہلے جیسے جذبات بالکل نہ تھے، اور نہ ان کے درمیان صرف دوستی کا رشتہ تھا۔ فاریہ کو تیمور اور صلہ کی محبت کے متعلق کچھ زیادہ معلومات نہیں تھی۔ وہ صرف اتنا جانتی تھی کہ تیمور اور صلہ یونیورسٹی کے دوست ہیں۔ صلہ نے فاریہ سے دوستی کر لی تاکہ اس کا تیمور کے گھر اور اس کے ارد گرد آنا جانا لگا رہے، جو شادی کے بعد کم ہو گیا تھا۔ تیمور نے بھی اسے کہہ دیا تھا کہ اب ہمارے درمیان دوستی کے علاوہ اور کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ تیمور کے دل میں فاریہ کے لیے نفرت اور اپنے لیے محبت پیدا کرنا چاہتی تھی، جو فاریہ کے آنے کے بعد ختم ہو گئی تھی۔ وہ علی کو فاریہ کی زندگی میں داخل کرنے کے بعد یہ کر چکی تھی۔ علی اور فاریہ کلاس فیلو تھے۔ اصل میں فاریہ کو MS میتھ اکنامکس کا شوق تھا، لیکن شادی کی وجہ سے اس کی پڑھائی مکمل نہ ہو سکی۔ جب فاریہ نے اپنی آگے پڑھنے کی خواہش کا اظہار تیمور سے کیا تو اس نے فاریہ کو یونیورسٹی میں داخلہ کروا دیا۔ اس طرح صلہ کو بہت اچھا موقع مل گیا فاریہ کو تیمور کی زندگی سے باہر نکال کر۔ صلہ نے بہانے سے علی کو میتھ کے سوالات سمجھنے کے لیے فاریہ اور تیمور کے گھر بلا لیا۔ علی نے پانی پیتے ہوئے جان بوجھ کر فاریہ کے دوپٹے پر پانی گرا دیا اور پھر اس کے گلے سے دوپٹہ یہ کہہ کر اتارنے لگا، سوری غلطی سے گر گیا، میں پریس کر کے لاتا ہوں۔ لیکن فاریہ نے اسے منع کیا، نہیں میں خود کر لوں گی، تم رہنے دو، اور پلیز میرا دوپٹہ واپس کرو، یہ کیا حرکت ہے؟ فاریہ نے سخت لہجے میں کہا۔ ابھی فاریہ اسے دوپٹہ واپس لے ہی رہی تھی کہ صلہ تیمور کو اوپر سے بلا کر لے آئی۔ جب تیمور نے فاریہ کا دوپٹہ علی کے ہاتھوں میں دیکھا تو یکدم شاکڈ ہو گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ تیمور نے فاریہ سے غصے میں پوچھا۔ نہیں تیمور، ایسا کچھ نہیں جیسا آپ سمجھ رہے ہیں۔ فاریہ نے علی سے دوپٹہ چھین کر اپنے اوپر اوڑھ کر کہا۔ تو پھر یہ کیا ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا؟ شرم آنی چاہیے تمہیں فاریہ، تم ایسا کیسے؟ چلی جاؤ فاریہ، دور ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، دفع ہو جاؤ، تیمور نے نم آنکھوں اور غصے سے کہا۔ نہیں آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں تیمور، آپ تو مجھے جانتے ہیں۔ جو آپ نے دیکھا یہ سب جھوٹ ہے، یہ سب نظر کا دھوکہ ہے، میرا یقین کریں میں ایسی نہیں ہوں۔ فاریہ نے اپنی صفائی پیش کرنا چاہی، لیکن تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ وہ دروازے پر دستک دیکھتی رہی، چیختی چلاتی رہی، روتی رہی، تیمور کو پکارتی رہی، لیکن کوئی فریاد سننے والا نہ تھا۔ وہ تھک ہار کر اپنی دوست عائشہ کے گھر چلی گئی۔ عائشہ اپنے گھر میں اکیلی رہتی تھی، اس کا شوہر بیرون ملک جاب کے سلسلے میں رہتا تھا۔ میں ابھی جاؤں گی تیمور کے پاس، وہ یوں مجھے کیسے گھر سے باہر نکال سکتے ہیں؟ فاریہ نے کہا اور جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ رکو، ایسا مت کرو، ابھی مت جاؤ، تیمور بھائی غصے میں ہوں گے، بقول ان کے مطابق تم نے انہیں دھوکہ دیا ہے، بے وفائی کی ہے، اس لیے تمہارا ابھی وہاں جانا مناسب نہیں ہوگا۔ عائشہ نے فاریہ کو جیسے تیسے کر کے جانے سے روک لیا۔ دوسری طرف تیمور نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا تھا۔ وہ کمرے کے دروازے کے آگے بیٹھا زار و قطار رو رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ فاریہ ایسا کیسے کر سکتی ہے۔ تیمور بس کرو، کب تک اس بے وفا کے لیے روتے رہو گے؟ صلہ نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر تیمور سے کہا۔ چلی جاؤ صلہ، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ تیمور نے بغیر دروازہ کھولے اندر سے ہی جواب دیا۔ لیکن تیمور، میں نے کہا نا چلی جاؤ یہاں سے، مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، جاؤ یہاں سے۔ اس بار تیمور نے شیر کی طرح غصے سے دھاڑتے ہوئے کہا۔ صلہ وہاں سے چلی گئی اور اس نے علی کو پیسے دے کر ہمیشہ کے لیے شہر سے بھجوا دیا اور دوبارہ یہاں آنے سے منع کر دیا۔ 2 دن بعد، میڈم آپ اندر نہیں جا سکتی، گیٹ پر موجود گارڈ نے فاریہ کو روکا۔ لیکن کیوں، یہ میرا گھر ہے، میں جب چاہوں آ سکتی ہوں، اس لیے میرا دماغ خراب مت کریں اور مجھے اندر جانے دیں۔ فاریہ نے غصے سے گارڈ سے کہا۔ میڈم میں مجبور ہوں، صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ گارڈ نے فاریہ کے سامنے حقیقت گوش گزار کی۔ پلیز مجھے جانے دیں، میرا تیمور سے ملنا ضروری ہے، پلیز، فاریہ نے گزارش کرتے ہوئے کہا۔ لیکن میڈم، ٹھیک ہے چلی جائیں، لیکن آپ کی وجہ سے میری نوکری چلی جائے گی۔ گارڈ نے معصومیت سے کہا۔ نہیں جائے گی، فکر مت کریں آپ، فاریہ نے گارڈ سے کہا اور گھر کے اندر داخل ہو گئی۔ کیوں آئی ہو یہاں اور تمہیں کس نے اندر آنے دیا؟ تیمور نے فاریہ کو لانچ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر پوچھا، جو 2 دن کے بعد ابھی کمرے سے نکلا تھا۔ مجھے اس گھر میں آنے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا گھر ہے اور میں جب چاہوں آ سکتی ہوں۔ فاریہ نے اپنی ساری ہمت اکٹھی کرتے ہوئے شیرنی کی طرح جواب دیا۔ یہ تمہارا گھر تھا لیکن اب نہیں ہے،
میں تمہیں بہت جلد ڈیورس دے رہا ہوں، اس لیے چلی جاؤ یہاں سے۔ تیمور نے فاریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ یہ سنتے ہی فاریہ کے تو جیسے پاؤں سے زمین ہی نکل گئی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسا اس کا وجود جم کر رہ گیا ہو اور اس کی سانسیں رک گئی ہوں۔ وہ گرنے کو تھی لیکن اس نے خود کو سنبھالا اور پھر اپنے بے جان سے وجود جو یہ سننے کے بعد ہو گیا تھا میں ہمت اکٹھی کی اور پھر سے تیمور سے سوال کر ڈالا۔ آپ کیسے طلاق دے سکتے ہیں مجھے؟ کیا قصور ہے میرا؟ آپ نے جو دیکھا وہ سچ نہیں تھا، وہ وہی تھا جو آپ کو دکھایا گیا تھا۔ کیا مطلب دکھایا گیا تھا؟ تیمور نے پوچھا۔ دل و دماغ میں طرح طرح کے سوال ابھرنے لگے۔ مطلب یہ کہ یہ سب صلہ کا پلان تھا، مجھے اور آپ کو ایک دوسرے سے جدا کرنے کا۔ وہ نہیں چاہتی کہ ہم ساتھ رہیں۔ فاریہ نے تیمور کو حقیقت سے آگاہ کرنے کی کوشش کی۔ ہاں صلہ نے؟ تمہاری تو اس سے دوستی تھی نا، تو آج پھر کیسے اس پر یہ الزامات لگا رہی ہو؟ تیمور نے ہوا میں کہا بلند کرتے ہوئے کہا۔ دوست نہیں، سانپ پال رکھا تھا سین میں نے، جس نے موقع ملتے ہی مجھے ڈس لیا، فاریہ نے پچھتاتے ہوئے کہا۔ لیکن اسے کیا ملے گا یہ سب کر کے؟ تیمور نے سوالیہ نگاہیں فاریہ کے چہرے پر گاڑتے ہوئے پوچھا۔ آپ ملیں گے تیمور، اور کیا ملے گا؟ فاریہ نے بلند آواز میں جواب دیا۔ خدا کے لیے بس کرو فاریہ، مان کیوں نہیں لیتی تم یہ غلطی؟ نہیں غلطی نہیں، گناہ کر بیٹھی ہو۔ بے وفائی کی ہے تم نے مجھ سے، دھوکہ دیا ہے تم نے۔ میں نے تو تم سے محبت کی تھی اور تم نے تو مجھ سے غداری کی، میری محبت سے غداری۔ بے وفا ہو تم، چلی جاؤ فاریہ، چلی جاؤ اور کبھی واپس نہ آنا۔ تیمور کی آنکھیں نم ہو گئی اور وہ فاریہ سے کہتا ہوا پھر ایک دفعہ کمرے میں چلا گیا اور اپنے آپ کو لاک کر لیا۔ نہیں تیمور، میں بے وفا نہیں ہوں، آپ تو جانتے ہیں میں ایسی نہیں ہوں، میں صرف اور صرف آپ کی ہوں فاریہ، صرف آپ کی۔ فاریہ نے روتے ہوئے تیمور سے کہا، لیکن تیمور نے اس کی بات سنی انسنی کر دی۔ وہ اندر رو رہا تھا اور وہ باہر رو رہی تھی۔ وہ جو بتانے آئی تھی وہ بتا بھی نہ پائی، کیونکہ تیمور کی نظر میں اس کی حیثیت ایک ایسی لڑکی کی طرح تھی جس نے اپنے شوہر سے بے وفائی کی۔ فاریہ نا امید ہو کر واپس لوٹ آئی، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ جیسا تیمور کو دکھ رہا تھا ویسا کچھ نہ تھا، حقیقت اس سے کوسوں دور تھی۔ بعض اوقات حقیقت وہ نہیں ہوتی جو انسان دیکھ رہا ہوتا ہے اور سمجھ رہا ہوتا ہے، بلکہ حقیقت اس سے بالکل مختلف ہوتی ہے۔ اس سب میں اس کا بھی قصور نہیں تھا، اس کو تو جو دکھایا گیا تھا اس نے تو اسی کو حقیقت ماننا ہے۔ مرد کی فطرت میں شامل ہے کہ وہ عورت کی ہر غلطی برداشت کر لیتا ہے لیکن اس کی بے وفائی ہرگز برداشت نہیں کرتا۔ لیکن قصور تو فاریہ کا بھی نہیں تھا، اس کو کس گناہ کی سزا مل رہی تھی؟ وہ اپنے شوہر کو اس کی اولاد کے متعلق بتانے سے بھی گھبرا رہی تھی کہ کہیں اس کا شوہر اس بچے کو غلط نام نہ دے دے جو ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں تھا۔ قصور دو محبت کرنے والوں کا نہیں ہوتا، بلکہ قصور ان لوگوں کا ہوتا ہے جو سچی محبت کرنے والے دو دلوں میں دراڑ پیدا کرتے ہیں، ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں نفرت کی دیوار کھڑی کر دیتے ہیں۔ قصور تو ان لوگوں کا ہوتا ہے جو دو محبت کرنے والوں کی محبت اور خوشی ہضم نہیں کر سکتے۔ قصور تو ان کا ہوتا ہے جن کو کبھی خود خوشی نہ ملی ہو تو وہ دوسروں کو بھی خوش نہیں رہنے دیتے۔ کیا ہوا فاریہ؟ کیا تیمور بھائی نے تمہاری بات سنی؟ مجھے یقین ہے وہ خوشخبری سن کر بہت خوش ہوئے ہوں گے۔ عائشہ نے اپنے پاپ سے سب کچھ فرض کر لیا تھا، وہ مجھے ڈیورس دے رہے ہیں۔ وہ مجھے ایک بد کردار عورت سمجھ چکے ہیں، ان کی نظر میں ایک بے وفا اور دغا باز عورت ہوں۔ فاریہ نے روتے ہوئے جواب دیا۔ خوشخبری سن کر بھی؟ عائشہ نے حیران کو نظروں سے فاریہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں نے انہیں کچھ بتایا ہی نہیں اس متعلق، فاریہ نے سرد لہجے میں جواب دیا۔ کیا مطلب نہیں بتایا؟ پاگل ہو گئی ہو تم؟ بتایا کیوں نہیں؟ عائشہ نے تقریباً چیختے ہوئے پوچھا۔ پاگل میں نہیں، تم ہو گئی ہو عائشہ، وہ مجھے ایک بد کردار عورت سمجھ چکے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ وہ یہ بات سن کر خوش ہوتے؟ نہیں، بلکہ ان کو یقین ہو جاتا کہ میں واقعی ہی ایک بد کردار عورت ہوں اور میرے بچے کو ہمیشہ کے لیے غلط سمجھ۔ نہیں عائشہ، میں ابھی ان کو نہیں بتا سکتی، فاریہ نے بے بس ہو کر جواب دیا۔ میں جاؤں گی ان کے پاس، میں بات کروں گی ان سے، عائشہ نے فاریہ سے کہا۔ نہیں عائشہ، تم ایسا نہیں کرو گی، یہ ہم دونوں میاں بیوی کا معاملہ ہے، میں اسے خود حل کر لوں گی، فاریہ نے عائشہ کو سخت لہجے میں کہا۔ کیا حل کرو گی اور کب؟ خدا نہ خواستہ جب وہ تمہیں ڈیورس دے دیں گے تب؟ میں تمہاری کوئی بات نہیں مان رہی، میں ابھی جا رہی ہوں، عائشہ فاریہ سے غصے میں کہتے ہوئے فاریہ کے منع کرنے کے باوجود چلی گئی۔ بہت شکریہ علی تمہارا، تم نے میرے راستے کا کانٹا صاف کر دیا، اب میں بہت خوش ہوں، صلہ نے علی سے کہا جو اس سے ریسٹورنٹ میں ملنے گئی تھی۔ تمہارا کام تو ہو گیا ہے اور تمہارے کہنے پر میں شہر چھوڑ کر بھی آ گیا ہوں، اب اور کیا چاہتی ہو مجھ سے؟ کیوں ملنے آئی ہو؟ علی نے تلخ لہجے میں صلہ سے پوچھا۔
बस यहाँ मेरी दोस्ती रहती थी तो उससे मिलने आई थी। सोचा तुमसे भी मिलती चलूँ, लेकिन लगता है तुम्हें मुझसे मिलकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। सिला ने अली के तल्ख लहजे को महसूस करते हुए जवाब दिया। दोस्त? हाँ हाँ, तो मिस सिला की भी कोई दोस्त है? फारिया कौन थी? वो भी तो दोस्ती थी तुम्हारी, लेकिन उसके साथ क्या किया तुमने? अगर मुझे अपनी माँ के इलाज के लिए पैसों की ज़रूरत ना होती तो तुम्हारी इस घटिया साजिश में तुम्हारा कभी साथ ना देता। दोस्त नहीं, रकीब थी मेरी। मेरा महबूब मेरा तैमूर छीना था, मैंने उसे अपना तैमूर वापस ले लिया। बस अब इस पल का इंतज़ार है जब तैमूर पूरी तरह मेरा हो जाएगा। सिला ने खबाशत से मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, मुझे तुमसे एक काम है। सिला अब असल बात की तरफ आई। अब आई ना असल मुद्दे पर। अब मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा, पहले ही बता रहा हूँ, इसलिए चली जाओ यहाँ से। अली ने चीखते हुए कहा। चिल्लाओ मत, रेस्टोरेंट में है, घर नहीं जो गला फाड़ फाड़ कर चीख रहे हो। सिला ने आसपास के लोगों की तवज्जो उनकी तरफ मबजूल होते हुए देखकर कहा। मैंने कहा मैं काम नहीं करूँगा बस। अली जाने को था कि सिला ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। देखो, काम करना पड़ेगा, वरना वरना क्या करोगी तुम? अली ने सिला की बात करते हुए पूछा। बस कुछ ज़्यादा नहीं, 2 नंबरी के चक्कर में तुम्हें जेल भिजवा सकती हूँ। सिला ने खबासत से मुस्कुराते हुए कहा। अली बेबस होकर बैठ गया। बहुत गलत कर रही हो तुम, 2 मोहब्बत करने वालों को जुदा कर रही हो, बल्कि कर चुकी हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओह, जुदा इन्हें 2 मोहब्बत करने वालों को मिला रही हूँ। अपने आप को और तैमूर को जो हमारे दरमियान आया है उसे निकाल रही हूँ। सिला ने शैतानी मुस्कुराहट से कहा। बोलो अब क्या करना है? अम्मी को अस्पताल में छोड़कर आया हूँ, उनको मेरी ज़रूरत होगी। अली ने ज़िद होकर पूछा। फारिया प्रेग्नेंट है, तुमने तैमूर से कहना है कि ये बच्चा तुम्हारा है और उसके तुम्हें 5 लाख रुपए दूंगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा। पहले जो हुआ कम है कि अब तुम ये सब कुछ करवा रही हो? अली ने चीखते हुए कहा। ज़्यादा चीखो मत, जो कहा है वो करो, वरना किसी और से भी करवा लूँगी। सिला ने भी अली को उसी के लहजे में जवाब दिया। तो करवा लो, लेकिन मैं ये नहीं करूँगा। अली कहता हुआ जाने को था कि सिला ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। क्यों नहीं कर रहे? कहीं तुम्हें सच में तो फारिया से मोहब्बत नहीं? बकवास करो, बंद करो अपनी। तुम जैसी घटिया लड़की मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखी। अली ने चीखते हुए कहा। सिला ने हवा में कह कहा बुलंद किया और अली को उस पर पहले से भी ज़्यादा शदीद गुस्सा आया। उससे पहले वो कुछ उल्टा सीधा कर बैठता, उसने जाना ही मुनासिब समझा। तुम्हारे जवाब की मुंतज़िर रहूँगी। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तैमूर को अगर पता चल भी गया तो वो वैसे भी यही समझेगा कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। सिला ने पीछे से आवाज़ देकर कहा और फिर क्या कहा लगाकर हंसने लगी। अली ने मुड़कर उसकी तरफ अफसोस से देखा और फिर चला गया। तैमूर ने कॉल करके सिला को काफ़ी शॉप पर बुलाया था और उससे कुछ ज़रूरी बात करना चाहती थी। सिला मैं तुमसे शादी सिला तुम मुझसे शादी करोगी? तैमूर ने सिला से पूछा। तैमूर भी अब फारिया की बेवफाई का बदला सिला से शादी करके लेना चाहता था। हाँ, क्यों नहीं? सिला ने फातिहाना मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। यह सुनकर तो उसके दिल में लड्डू फूटने लगे। तो ठीक है, हम इसी जुम्मे को शादी कर रहे हैं, तैमूर ने कहा। इतनी जल्दी? नहीं, मतलब तैयारी के लिए वक्त बहुत कम है, सिला ने कहा। साथ ही उसकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी। वो तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं सब कर लूँगा, तैमूर ने मुस्कुराकर कहा। ठीक है, तुम फारिया को डिवोर्स कब दे रहे हो? सिला ने पूछा। शादी के बाद, तैमूर ने जवाब दिया। ओके, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, सिला ने सुर्दगी में जवाब दिया। वो चाहती थी तैमूर फारिया को जल्द अज जल्द डिवोर्स दे दे। तैमूर भाई बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है, आयशा ने दरवाजे पर दस्तक देते हुए कहा। लेकिन मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, प्लीज़ तुम चली जाओ आयशा। मुझे यकीन है तुम्हें फारिया ने भेजा है, उसे जाकर बता दो मुझे उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं है। जो मैंने अपनी आंखों से देखा है वही सच है, तैमूर ने बगैर दरवाज़ा खोले जवाब दिया। नहीं तैमूर भाई, मुझे फारिया ने नहीं भेजा, मैं आपसे खुद मिलने आई हूँ। हर आंखों देखा सच नहीं होता, आयशा ने कहा। लेकिन आयशा, कभी कभी आंखों देखा ही सच होता है, तैमूर ने जवाब दिया। भाई फारिया प्रेग्नेंट है, आयशा ने बताया। ये खबर सुनते ही तैमूर ने भागकर कमरे का दरवाज़ा खोला। क्या तुम सच कह रहे हो? तैमूर ने पूछा। उसकी आंखों में खुशी की चमक उठी। हाँ भाई, मैं सच कह रही हूँ, फारिया माँ बनने वाली है। वो आपको आज यही बताने आई थी, लेकिन आपने उसकी एक बात नहीं सुनी, इसलिए वो मायूस होकर लौट गई। वो पिछले 2 माह से प्रेग्नेंट है। अब वो आपको बताना चाहती थी, लेकिन सिला ने उसे मना कर दिया कि वो ये खुशखबरी आपको आप दोनों की वेडिंग एनिवर्सरी पर दे। लेकिन उससे पहले ये सब हो गया। आयशा ने दरवाजे पर खड़े होकर पूरी तफसील बताई। ऐसा क्यों किया फारिया ने मेरे साथ? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? तैमूर ने शिकवा करते हुए कहा।
فوریہ نے نہیں، یہ سب سلا نے کیا ہے، یہ سب اس کا پلان تھا، وہ آپ دونوں کو خوش نہیں دیکھ سکتی تھی، اس نے یہ سب آپ دونوں کو جدا کرنے کے لیے کیا ہے اور وہ اس میں کامیاب بھی ہو گئی، عائشہ نے کہا۔ میرا دل نہیں مانتا، سلا ایسی نہیں ہے، تیمور نے کہا۔ تو کیا فاریہ ایسی ہے؟ اس دل کو سمجھائیے، پوچھئے اپنے دل سے، کیا آپ کی فاریہ ایسی ہے؟ عائشہ نے کہا۔ نہیں، میری فاریہ ایسی نہیں ہے، وہ تو سیدھی سادھی معصوم اور محبت کرنے والی ہے، وہ تو میرے علاوہ کسی کو دیکھتی بھی نہیں، تو بھلا مجھ سے بے وفائی کیسے کر سکتی ہے؟ میری فاریہ ایسی نہیں ہے۔ تیمور کی آنکھوں میں فاریہ کے لیے محبت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بس تو پھر لے آئیں اپنی فاریہ کو اپنے پاس، عائشہ نے کہا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی مجھے سلا کو بے نقاب کرنا ہے، اسے اس کی تمام سازشوں کے ساتھ بے نقاب کرنا ہے۔ تم فاریہ کو کچھ نہیں بتاؤ گی؟ وہ مجھے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اب میں دوں گا۔ تمہارا بہت شکریہ عائشہ، تم نے میری آنکھیں کھول دیں، تیمور نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بھائی، میں فاریہ کو کچھ نہیں بتاؤں گی، عائشہ نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میری فاریہ اور میرا بچہ اب تمہارے پاس میری امانت ہیں، جنہیں میں بہت جلد آ کر لے جاؤں گا، تب تک ان کا اچھے سے خیال رکھنا، تیمور نے مسکراتے ہوئے تنبیہ کی۔ جی بھائی، عائشہ نے جواب دیا۔ اور ساری باتوں میں دھیان ہی نہیں رہا، تمہیں بیٹھنے کا بھی نہیں کہا، بیٹھو میں چائے لاتا ہوں، تیمور نے شرمندگی سے کہا۔ نہیں بھائی، کوئی بات نہیں، میرا اپنا گھر ہے، دیر ہو رہی ہے، فاریہ گھر پر اکیلی ہے، چلتی ہوں، عائشہ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، فاریہ کا خیال رکھنا، اسے کچھ بتانا نہیں، عائشہ نے کہا۔ فکر نہ کریں بھائی، کچھ نہیں بتاؤں گی، عائشہ نے مسکرا کر جواب دیا اور وہاں سے گھر کے لیے نکل گئی۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچی، فاریہ نے عائشہ سے پوچھا، کیا کہا تیمور نے؟ وہی جو تمہیں کہا تھا، عائشہ نے بے باکی سے جواب دیا۔ روکا تھا تمہیں، مت جاؤ، وہ میرے لیے اپنے دل میں نفرت پال چکے ہیں جو اب کبھی محبت میں نہیں بدل سکتی، فاریہ نے روتے ہوئے کہا۔ عائشہ کا فاریہ کو روتے ہوئے دیکھ کر دل کر رہا تھا کہ حقیقت بتا دے، لیکن تیمور نے منع کیا تھا، اس لیے وہ خاموش رہی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سر، آپ سے کوئی علی صاحب ملنے آئے ہیں، ریسیپشن میں بیٹھی لڑکی نے کال کر کے کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، بھیج دو میرے کیبن میں، تیمور نے کہا اور کال بند کر دی۔ یس، دروازے پر دستک ہونے کے بعد تیمور نے کہا۔ دروازہ کھلا اور علی اندر داخل ہوا۔ پلیز تشریف رکھیں، تیمور نے لیپ ٹاپ سے نظر ہٹائے بغیر ہاتھ سے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ علی کرسی پر بیٹھ گیا۔ تیمور نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو یکدم آگ بگولا ہو گیا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم یہاں کیسے آئے؟ دفع ہو جاؤ، تیمور نے اپنی کرسی سے کھڑے ہو کر غصے سے کہا۔ میری بات تو سنیں تیمور بھائی، علی نے کہا۔ کیا سنوں گا، کچھ سننے کو رہ گیا ہے؟ تیمور کا پارا کسی صورت کم نہ ہوا۔ مجھے آپ کو سچ بتانا ہے، وہ سچ جاننا آپ کے لیے بہت ضروری ہے، علی نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ مجھے کوئی سچ نہیں جاننا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، عزت سے چلے جاؤ ورنہ سیکیورٹی کو بلا کر دھکے دے کر نکلوا دوں گا۔ تیمور نے آگے بڑھ کر علی کا گریبان پکڑ لیا۔ چند سیکنڈ بعد علی کے کالر پر تیمور کی گرفت ڈھیلی ہوتی چلی گئی۔ کچھ لمحات کے بعد تیمور نے علی کا گریبان چھوڑ دیا۔ علی نے سلا کی ریکارڈنگ چلائی تھی اور جو اس دن اسے ریسٹورنٹ میں ملنے آئی تھی اور جو باتیں اس نے علی سے کی تھی، وہ ساری باتیں علی نے اپنے موبائل میں ریکارڈ کر لی تھی۔ تیمور یکدم شاکڈ ہو کر کرسی پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ چلے جاؤ یہاں سے، تیمور نے علی سے کہا۔ علی بغیر کچھ کہے وہاں سے چلا گیا۔ بہت غلط کیا تم نے سلا، میرے اور فاریہ کے ساتھ، اس کی سزا تو تمہیں ملے گی، تیمور نے غصے میں دانت بھینچ کر کہا۔ ہیلو عائشہ، تم اس جمعے کو رات 8 بجے فاریہ کو لے کر گھر آ جانا، تیمور نے عائشہ کو کال کر کے کہا۔ خیریت ہے بھائی؟ ہاں خیریت ہی ہے، تیمور نے کہا اور کال کاٹ دی۔ میں نہیں جاؤں گی اس گھر میں اب، فاریہ نے دو ٹوک اپنا فیصلہ سنایا۔ لیکن تمہیں جانا ہوگا، تیمور بھائی نے بلایا ہے، عائشہ نے حقیقت سے آگاہ کیا۔ کیوں بلایا ہے؟ جس نے بھی بلایا ہو، اب میں نہیں جاؤں گی، فاریہ نے بے باکی سے جواب دیا۔ تمہیں میری قسم، پلیز چلو، عائشہ نے اپنی قسم دی تو فاریہ کو مجبوراً جانا پڑا۔ عائشہ اور فاریہ گھر پہنچے تو کافی لوگوں کا رش تھا، جن میں زیادہ تر تیمور اور سلا کے جاننے والے دوست تھے۔ اچانک ان کی نظریں چار ہوئیں جب انہوں نے تیمور کو دلہا اور سلا کو دلہن کے روپ میں دیکھا۔ یہ سب دکھانے کے لیے لائی ہو مجھے یہاں، فاریہ نے غصے اور تکلیف میں کہا۔ اس کی آنکھیں تیمور کو سلا کے ساتھ بیٹھے دیکھ کر نم ہونے کے ساتھ ساتھ نفرت اور غصے میں لال ہو گئی۔ عائشہ لاجواب ہو گئی۔ فاریہ واپس گھر جانے کے لیے پلٹی تو تیمور نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ یہاں میں نے تمہیں واپس جانے کے لیے نہیں بلایا، تیمور نے فاریہ کی آنکھوں میں محبت سے دیکھتے ہوئے کہا۔ لیکن میں جاؤں گی، کیا یہ سب دیکھنے کے لیے آپ نے ہمیں بلایا تھا؟ فاریہ نے جھٹک کر اپنا ہاتھ چھڑایا۔ عائشہ نے ان دونوں کو وہیں چھوڑ دیا اور تقریب میں چلی گئی۔
سیلا کو تیمور کو فاریہ کے ساتھ دیکھ کر بے چینی ہونے لگی۔ نہیں، میں نے تمہیں کچھ اور دیکھنے کے لیے بلایا ہے، اور میں تمہیں تمہارے نہیں بلکہ ہمارے مجرم سے ملواؤں۔ تیمور نے فاریہ کا ہاتھ دوبارہ پکڑتے ہوئے کہا، نہیں، میں کسی سے نہیں ملوں گا، میں ایک بد کردار عورت ہوں۔ فاریہ نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا تو تیمور نے اسے کھینچ کر اپنے اور قریب کر لیا۔ نہیں ہو تم بد کردار، خبردار آج کے بعد ایسی کوئی بھی بات اپنے منہ سے مت نکالنا۔ تم فاریہ تیمور ہو، صرف میری فاریہ۔ میں تمہارا گنہگار ہوں اور سزا کا مستحق ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے معاف نہ کرنا بلکہ میرے لگائے گئے بہتانوں کی پوری سزا دینا۔ لیکن ابھی چلو اپنے مشترکہ مجرم کو سزا دیں۔ تیمور کی آنکھوں میں نمی دیکھ کر فاریہ کا سخت دل ایک دم موم ہو گیا اور وہ تیمور کا ہاتھ پکڑے اس کے ساتھ چلنے لگی۔ نکاح شروع کریں قاری صاحب، سیلا نے کہا۔ اتنی جلدی کیا ہے سیلا، نکاح سے پہلے تمہیں کچھ سنانا ہے۔ یہ کہتے ہی تیمور نے سیلا کی ریکارڈنگ چلا دی۔ اپنی ریکارڈنگ سنتے ہی سیلا کا رنگ اڑ گیا۔ وہ شاکڈ رہ گئی کہ یہ باتیں تو اس نے علی سے کہی تھی۔ کہیں علی نے تو یہ ابھی وہ اس سوچ میں مبتلا تھی کہ ایک زناٹے دار تھپڑ اسے سوچوں کی دنیا سے باہر نکال کر حقیقی دنیا میں واپس لایا۔ یہ تھپڑ اسے کسی اور نے نہیں، فاریہ نے مارا تھا۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنا دوست کہتے ہوئے۔ تم نے میری ہی پیٹھ میں خنجر گھونپا، مجھ پر بہتان لگا کر تمہارا دل نہ بھرا تو تم نے میرے ہونے والے بچے کو بھی۔ تم جیسی لڑکیاں ہی محبت کرنے والوں کی راہ میں رکاوٹ اٹکاتی ہیں، فاریہ نے رنجیدہ ہو کر کہا۔ اسے اتنا تو معلوم تھا کہ اس کے ساتھ جو اس دن ہوا اس میں سیلا کا ہاتھ ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اس حد تک گر جائے گی کہ ننھی سی جان کو بھی نہیں بخشے گی جو ابھی تک اس دنیا میں نہیں آئی۔ شرم آتی ہے مجھے خود سے کہ کسی زمانے میں تم میری دوست تھی اور میں تم سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میں تمہاری حقیقت بہت پہلے جان چکا تھا۔ علی نے مجھے سب کچھ بتا دیا اور اس نے ہی مجھے تمہاری ریکارڈنگ سینڈ کی، تیمور نے کہا۔ اتنے میں پولیس آ گئی۔ پولیس کو دیکھ کر سیلا فاریہ کے قدموں میں گر گئی۔ پلیز مجھے معاف کر دو، میں تیمور کی محبت میں اندھی ہو گئی تھی، میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ محبت نہیں کہتے اسے، جلن، حسد اور غرور کہتے ہیں۔ بات مجھ تک ہوتی تو ٹھیک تھی، لیکن اب بات میرے بچے کی ہے جو ابھی تک اس دنیا میں بھی نہیں آیا۔ تم نے کہا تھا کہ اپنی پریگننسی کو تیمور سے چھپاؤ، اسے اپنی ویڈنگ اینیورسری پر بتانا، لیکن مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ تم تو اسے زمانے کے لیے ایک غلیظ گالی بنانے چلی گئی تھی۔ انسپکٹر لے جائیں اسے۔ فاریہ کی آنکھوں سے آنسو نکل کر اس کے چہرے کو گیلا کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو پلیز۔ سیلا نے تیمور کے آگے ہاتھ جوڑتے ہوئے تیمور نے اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ پولیس سیلا کو گرفتار کر کے لے جا چکی تھی۔ اس کو اس کے کیے کا صلہ مل گیا تھا۔ تمام مہمان بھی اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ عائشہ فاریہ کو اس کے کمرے میں لے آئی۔ مجھے معاف کر دو فاریہ، اس دن میں نے تمہیں غلط مشورہ دیا تھا۔ سچ پوچھو تو یہ بچہ تم دونوں کی زندگی میں دوبارہ پیار محبت لایا ہے، اسی بچے نے ہی تو تم دونوں کا رشتہ بچایا ہے۔ عائشہ نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا کر کہا۔ نہیں عائشہ، مجھے تم سے کوئی گلہ نہیں۔ اس وقت تم نے جو کہا تھا وہ اس کے لحاظ سے صحیح تھا، بس بھول جاؤ پرانی باتوں کو، فاریہ نے کہا۔ کچھ دیر کے بعد تیمور بھی آ گیا تو عائشہ اجازت لیتے ہوئے اپنے گھر کو چل دی۔ تیمور، آپ سب کچھ جانتے تھے تو مجھے کیوں اذیت میں رکھا؟ مجھے عائشہ نے ابھی سب کچھ بتا دیا اور آپ نے اسے بھی مجھے سب کچھ بتانے سے روک دیا، فاریہ نے تیمور سے پوچھا جو نگاہیں جھکائے فاریہ سے کچھ فاصلے پر بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔ کیونکہ میں سیلا کا راز سب کے سامنے افشا کرنا چاہتا تھا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، گنہگار ہوں تمہارا، تیمور نے ہاتھ جوڑتے ہوئے فرش پر بیٹھ کر کہا۔ تیمور، آپ کو سچ میں لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بے وفائی یا دھوکے بازی کر سکتی ہوں؟ فاریہ نے سوالیہ نگاہوں سے تیمور کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، جس کی آنکھیں ابھی تک شرم سے جھکی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کبھی نہیں لگا، لیکن میں نے جو دیکھا اسے بھی نہیں جھٹلا سکتا تھا۔ فاریہ، ہم مرد عورتوں سے بھی زیادہ شکی ہوتے ہیں، شکی نہیں پوزیسو ہوتے ہیں کہ ہماری بیوی کو ہمارے بغیر نہ کوئی دیکھے اور نہ ہی کوئی چھوئے۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں یقین نہیں کروں گا کہ یہ ہمارا بچہ ہے؟ کیا آج تک کسی باپ نے اپنی بیوی سے معافی مانگی ہے کہ اس کو اس کی کوکھ میں پلنے والا بچہ اس کا ہے؟ کیا دنیا کی ہر بیوی کو اپنے شوہر کو صفائی دینی پڑتی ہے کہ وہی اس کی کوکھ میں پلنے والا بچے کا باپ ہے؟ تیمور نے فاریہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ میں ڈر گئی تھی تیمور کہ کہیں آپ، فاریہ بولتے بولتے خاموش ہو گئی۔ نہیں فاریہ، کبھی نہیں، بس اسے بھول جاؤ جو ہوا۔ میرا یقین کرو، میں نے دن رات یہی دعا کی تھی کہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ صرف نظر کا دھوکہ ہو، تیمور نے رو کر کہا۔ میں نے بھی دن رات دعا کی تھی کہ آپ کو میری بے گناہی پر یقین آ جائے، اور یقین آ جائے کہ میں بد کردار نہیں ہوں، فاریہ نے روتے ہوئے کہا۔
خدا کے لیے آج کے بعد یہ لفظ اپنے منہ سے مت نکالنا، نہیں تو میں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا، مجھے معاف کر دو۔ تیمور نے فاریہ کے آگے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا، معافی مت مانگے، قصور آپ کا بھی نہیں اور میرا بھی نہیں، قصور اس وقت کا ہے اور ان کا ہے جنہوں نے ہمیں جدا کیا۔ ہم تو ایک دوسرے کے ہمسفر ہیں جنہیں دنیا کی کوئی طاقت جدا نہ کر سکی۔ فاریہ نے تیمور کے آگے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ دونوں اپنے پرانے سارے گلے شکوے دور کر کے ایک دوسرے کے سر سے سر جوڑ کر فرش پر بیٹھ گئے۔ چند ماہ بعد اللہ نے ان کی زندگی میں چاند سا بیٹا دیا جو ان دونوں کی محبت کی نشانی تھا۔ محبت کرنے والوں کی راہ میں کانٹے تو آتے ہیں، لیکن اگر ہم سفر مل کر عشق کی راہ پر چلیں تو کانٹے تو کیا، بڑی بڑی رکاوٹیں عبور کر کے عشق کی منازل طے کر لیتے ہیں۔ اس کے لیے بس ساتھ چلنے والا ہمسفر اچھا ہونا چاہیے۔